बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 11 अगस्त अक़लियतों का कौमी दिन है। वो अक़लियतें जिनका शायद अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी कभी कभी नामुनासिब लगता है, क्योंकि वो तादाद में कम हैं, लेकिन वो वैसे ही पाकिस्तानी हैं जैसे पाकिस्तान की अक्सरियत है। यानी कि जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी पाकिस्तान में आबाद हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए खुसूसी तौर पर यह दिन मनाया जाता है। 11 अगस्त को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तारीख़ी तकरीर है, जो उनका तारीख़ी खिताब है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के लिए वो नक्शा पेश कर दिया था कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं, रियासत का और उनका क्या ताल्लुक़ होगा, और समाज में जो अक्सरियत है उसका क्या ताल्लुक़ होगा उन अक़लियतों के साथ। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल का शिकार रही हैं गैर जो मजहबी अक़लियतें हैं, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं। एक उनकी शनाख्त का भी मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का तालीमी निसाब रहा है, जिस तरह हमने अपनी तारीख़ को, अपने सकाफ़ती वरसे को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया है, एक बड़ी नस्ल जो पक के तैयार हुई है, वो इन अक़लियतों को उस तरह से बराबर पाकिस्तानी नहीं समझती। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी सिख हैं, पाकिस्तानी पारसी हैं, पाकिस्तान की मसीह बरादरी है, और ये वो तमाम और दीगर जैसे भा एक कम्युनिटी है वो हैं, बहुत सारे गैर जो मुस्लिम पाकिस्तानी हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में। लेकिन उनकी जद्दोजहद क्या इसी तरह से कंटिन्यूसली रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि जो मज़हब का गलत इस्तेमाल है कभी वो हो रहा होता है, और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों पर, इन हमारे पाकिस्तानी शहरियों पर हमले हो रहे होते हैं। ये अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। रियासत ने पाकिस्तान के हर शहरी से ये वादा किया हुआ है कि उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत यकीनी बनाएगी। रियासत माँ है और सबकी माँ है। रियासत ये नहीं देखेगी कि किसी का मज़हब क्या है, अकीदा क्या है, कौन हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है, कौन हाथ खोल के नमाज का आगाज़ करता है। इस तरह की कोई चीज़ भी रियासत नहीं देखेगी। रियासत के पास ऐसी कोई तफरीक नहीं होगी। तो आज के इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे मौजूदा हालात में, जिस तरीके से हमने अभी कुछ अर्सा पहले सवात में एक इशू देखा, इससे पहले भी हम कई मरतबा ये इश्यूज़ हाईलाइट होते हुए देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें हैं वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद इन अक़लियतों की पाकिस्तान को छोड़ के चली गई है। तो उसमें एज़ अ मीडिया, एज़ सिविल सोसाइटी, रियासत, सियासतदान, सियासी जमातें, हुकूमत, सबका क्या रोल बनता है, कुछ उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फिर जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्योंकि जो उनका फाउंडेशन है उस जमात का, अवाम पाकिस्तान का, उन्होंने आज उसको सामने लाए हैं, वो आवाम के सामने उन्होंने वो अपना प्रोग्राम रखा है, और वहाँ पे उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। उन्होंने ये कहा कि मुल्क इसलिए नहीं चलता कि यहाँ पर कोई भी अपने हल्फ की पासदारी नहीं करता। साथ ही साथ वो मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन चोरी का मामला हल नहीं होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। और हमारे प्रोग्राम्स में भी कह चुके हैं कि इस हुकूमत के पास कोई लेजिटिमेट मैंडेट नहीं है, जिसकी वजह से ये हुकूमत अपने पाँव पे बहुत मजबूती से खड़ी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने दुनिया का हर निज़ाम आजमाया, पाकिस्तान में अमरीतें रही हैं, आमराना जमहूरियतें रही हैं, जमहूरियत रही है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखा, लेकिन फिर भी इस मुल्क में जो बुनियादी मसाइल हैं निज़ाम के वो हल नहीं हुए। तो हर निज़ाम हम आजमा चुके हैं। अगर आइन पे मिनवान अमल दरामद करके देख लिया जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है, वो ये भी कहते हैं। और फिर ये भी दुरुस्त बात है कि आज हर पाकिस्तानी परेशान है, जिस भी महफिल में जाएँ यही सवाल है कि इस पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपको आज के दिन में ये भी बताना ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की इन हालिया बरसों में जिस तेज़ी से पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रही है, पाकिस्तान में एक सीरियस किस्म का ब्रेन ड्रेन पैदा हो सकता है। उसमें दो वजूहात हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल है, एक रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान के नौजवानों को ये बताए कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा, कितने आपके पास मुलाजमतों के मौक़े होंगे, रियासत आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगी और रियासत आपके लिए क्या सोचती है। तो ज़ाहिर है ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। फिर ये भी कहा कि हमारे मुल्क की लीडरशिप आज भी अपने मफाद के लिए बैठी हुई है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि अपने मफादात, सियासी मफादात, कुर्सी, इक़्तिदार, इस वजह से ही लोग हुकूमतों में आ जाते हैं, इलेक्शन की धांधली के शोर को इग्नोर कर देते हैं, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता है तो उस वजह से चुप करके दुबक के बैठ जाते हैं और उन बातों पे आवाज़ नहीं उठाते जिन पे उनको उठानी चाहिए। फिर इसी तरीके से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज एक बात की है। कल हमने चीफ जस्टिस साहब के बयान की बात की थी, जो कि एक ऑर्डर में सामने आया। एक फ़ैसले में उन्होंने लिखा है कि इस मुल्क में हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल चला रहे हैं। ये परसों की हेयरिंग थी, कल हमने इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। आज फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहली सफ़ में कोई और है लेकिन डोर किसी और के हाथ में है। तो पाकिस्तान को इस अबहाम से निकलना है बाहर,
اور پھر جسٹس منصور صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کروائیں گے جو ہمارا فیصلہ ہے ریزرو سیٹوں کا, تو وہ کب کروائیں گے, کیسے کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد کرایا جائے, یہ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے یہ صحیح فیصلہ ہے. تو کچھ اس کی جو قانونی سائڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. عابد الزبیری صاحب سینئر قانوندان ہیں جی, اور سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب رہنما عوام پاکستان پارٹی کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رمیش سنگھ اروڑا صاحب صوبائی وزیر ہیں اقلیتی امور پنجاب کے, اور آج پنجاب میں اقلیتوں کے لیے خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا. اچھی بات ہے, ریاستی سطح پر بہت ساری تقاریب ہوتی ہیں. ہمارے صدور, ہمارے وزرائے اعظم, وزرائے اعلیٰ جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے کم از کم تحریر اور تقریر کی حد تک تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہونی چاہیے, اور ہم ان کے لیے ہر طرح کا جو ایفرٹ ہے وہ ہم کریں گے. عملی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی اگر یہی کمٹمنٹ ہو تو کیا ہی بات ہے. پروگرام کے آخری حصے میں شعیب شاہین صاحب جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ان سے ہم تحریک انصاف کی اگلی جو اب منزل ہوگی جو لائے عمل ہے, کیونکہ بھوک ہڑتالی کیمپ انہوں نے لگایا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے, جو احتجاجی تحریک وہ چلانا چاہ رہے ہیں اس کا کیا بنے گا, جو سیاسی اتحاد وہ بنانا چاہ رہے ہیں بڑا اس کا کیا بنے گا. تو ان چیزوں پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. زبیری صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے اس ملک میں ایک ابہام ہے, ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور ہر طرف سے آوازیں ایسی آتی ہیں کہ سیاستدان سامنے تو ہیں لیکن دراصل فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ جو مسٹرسٹ ہے, اور اب ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ پارلیمان اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں. تو اس عدلیہ کے اس طرح سے جو ایک کنفرنٹیشن کے موڈ میں آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو, اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, معاملات مزید خراب ہوں گے اس فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے جو حکومت نے لیجسلیشن کی ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی, کیا سینیریو بن رہا ہے لیگلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اجازت سے پہلے جواب دینے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو آپ نے آج 11 اگست کی بات کی, دیکھیں قائد اعظم کی بڑی تقریر جو تھی 11 اگست کی, انہوں نے کہا تھا اقلیتیں اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے بالکل آزاد ہیں, اور ان کو ان پہ کوئی اور یہی ہمارا آئین بھی ان کو یہ اختیارات دیتا ہے. پہلے بات تو میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, یہ اقلیتیں نہیں ہیں, سب پاکستانی ہیں ہم لوگ سب. لیکن یہ ساری جو باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں, قائد اعظم کی تقریر شدت پسندی کے شکار ہو گئی ہیں. اب شدت پسندی صرف اقلیتوں کے محیط نہیں ہے, یہ باقی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ آپ ایک فرقے کو دوسرے فرقہ پسندی جو ہو گئی ہے, ایک فرقہ دوسرے فرقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور تو یہ ساری چیزیں جب تک یہ تعلیم سے اور اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان چیزوں پہ نہیں پہنچ سکے. ہم نے اسلام کو بالکل مسخ کر دیا, جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی, اور ساری دنیا میں جہاں بھی کہیں اقلیتوں پہ ظلم ہوا اور انہوں نے مسلمانی حکمرانوں حکومتوں کے پناہ لی. آپ دیکھیے ترکی آٹومن امپائر میں سارے لوگ جو دنیا سے ان اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, انہوں نے آٹومن امپائر میں پناہ حاصل کی, یہودیوں نے اور دوسرے لوگوں نے. تو یہ چیزیں ہم لوگ اب بھول گئے ہیں, اور ہمارا پاکستان ایک شدت پسند ملک ہو گیا, کیونکہ ہم لوگ ہماری طاقت برداشت ہم میں نہیں ہے کہ ہم, اور پھر اب جو ہم باتیں بھی ٹی وی پہ کرتے ہیں, آپ دیکھیں آپس میں بھی ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ایک بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ تو دیکھیں زبیری صاحب, یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مذہب نے تو ہمیشہ انسانیت کی اور اس کی بات کی ہے, لیکن پاکستان میں تو ہم مذہب کے نام پر ہی قوانین کا غلط استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ استحصال اقلیتوں کا اس بنیاد پہ کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو آپ نے ساری دنیا انسانوں کی جان بچا لی, سورہ مائدہ میں لکھا. اور ایک انسان کی آپ نے غلط جان لی تو آپ نے سارے انسانوں کی غلط جان لی. یہ ہمارے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ چیزیں ہم لوگ نے بھول گئے ہیں ہم لوگ, اور ان چیزوں پہ ہم نہیں بات کرتے. اچھا, اب آئیے جو آپ نے بات کی, دیکھیں ہمارے اس ملک میں جب 76 سال سے یہ تگ و دو چڑھ رہی ہے کہ کون ہمارے یہاں کسی طرح عدلیہ کو دبا دیا جائے, ان سے اپنے حق میں فیصلے لیے ہیں. ہماری ماضی میں عدلیہ نے دب کے بھی فیصلے کیے ہیں, اور جرنیلوں کے اور مارشل لاء کو بھی ویلیڈیٹ کیا ہمارے ملکوں میں. ہم نے کیا فرق رہ جاتا ہے زبیری صاحب اگر عدلیہ نے, مطلب آج میں جسٹس منصور صاحب کے بیان پہ یہی سوچ رہی تھی نا, عدلیہ نے دہائیوں بعد آ کے خود کہا, ظفر علی شاہ کیس کو کہا کہ یہ سیاہ ترین باب کے طور پر اس کو دیکھا جائے. ظفر علی شاہ تو نہیں, بھٹو صاحب سب سے بدترین جو بھٹو صاحب کے قتل کے اوپر بھی یہ کہہ دیا. دیکھیں وہ تو اب وہ اس کا کیا افیکٹ ہوا, لیکن وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ نہیں کی سپریم کورٹ نے. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. آپ نے کہہ دیا غلط فیصلہ ہوا, لیکن وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ نہیں کی. ان کو کیا انصاف ملا شہید بھٹو کو؟ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے مولوی تمیز الدین خان سے ہم شروع ہوتے ہیں. اس سے ہماری تباہی کا مقصد شروع ہوا جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی غلام محمد صاحب نے ڈسمس کیا, اور سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ آف سندھ نے
اس کو سیٹ اسائڈ کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ نے, اور لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا, اس سے شروع ہوا. لیکن دیکھیے جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات بیسک ہے کہ ہمارے آئین کے 3 ستون ہیں جس میں مقننہ ہے, پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ 3 ستون ہیں, ہر کوئی تابع ہے آئین کے, کوئی سپریم نہیں ہے. پاکستان میں صرف اور صرف سپریم جو ہے وہ آئین پاکستان ہے. تو جو آئین ساز ادارہ ہوگا وہ سپریم ہے یا نہیں ہے زبیری صاحب؟ نہیں, آئین ساز ادارہ نہیں ہے. پارلیمنٹ اس وقت آئین ساز ادارہ نہیں ہے. دیکھیے آپ یہ بات سمجھیے, اب پارلیمنٹ جب آئین بناتی ہے تو آئین ساز ادارہ ہوتی ہے, جب آئین بن جاتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہو جاتی ہے. مطلب کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا رہی, وہ 73 میں بن گیا. اب پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ آئین ساز ادارہ نہیں. ہاں آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں کیونکہ آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ آپ امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن آپ آئین نہیں بن سکتے. آپ کا آئین بن گیا اس ملک میں, صرف امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, اس کو آپ توڑیں گے اور یا اس کو ابینسٹ کریں گے تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا آپ پہ, غداری کا کیس بن جائے گا آپ پہ. تو آپ یہ کہنا کہ جی ہم آئین ساز ادارہ, بالکل غلط ہے. آپ بھی آئین کے تابع ہیں, جوڈیشری بھی ہے اور سب لوگ ہیں. اب یہ ہے کہ سب کو تعین آئین نے کر دیا ہے کہ کس کا کیا دائرہ اختیار ہے. عدلیہ کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ جو ایون قانون سازی, کیونکہ آئین نہیں بنا رہے, قانون سازی جو ہوگی جس میں وہ امینڈمنٹ بھی آ جائے کانسٹیٹیوشن کی یا کوئی اور ذیلی قانون بنے گا, اس کی تشریح کیا ہوگی, اس کا مطلب کیا ہے, وہ پاور دے دی گئی عدلیہ کو. عدلیہ نے آرٹیکل 51 کی تشریح کر دی کہ یہ سیٹیں جو تھیں پی ٹی آئی کی تھی, اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل غلط تھا, غیر آئینی, غیر قانونی تھا. پھر یہ جب فیصلہ ایک ہو جاتا ہے تو آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی اتھارٹی ججمنٹس ہیں وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتی ہے, اور آپ اور ساری اتھارٹیز آر باؤنڈ ٹو ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ, یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے میں بھی آپ کا اختیار ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آئین کہہ رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا. یہ پچھلے سال بھی ہوا, آپ نے دیکھا الیکشن کے کیسوں میں نہیں مانی انہوں نے, الیکشن نہیں کرایا, آئین وہاں سے توڑنا شروع کیا ان لوگوں نے. تو اچھا میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس کہ دیکھیں پنجاب کے الیکشن کا فیصلہ بھی رہ گیا تھا. کامران صاحب پہلے میں ڈاکٹر اسلم کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ سے پوچھ لوں کہ اب یہ معاملہ تو ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ ہم سپریم ادارہ ہیں, سو ہماری جو سے ہے وہ فائنل سے ہے. پارلیمان کہتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سپیریئر ایک ادارہ ہیں. جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, کیا اس میں صرف جو حدود و قیود ہیں ایک دوسرے کے انٹرفیئرنس نہ کرنے کے وہ طے ہیں, یا کوئی ایسا آرڈر بھی لگتا ہے آپ کو کہ کہا ہے ایکسپلیسٹلی اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ ادارہ زیادہ سپریم ہے اور یہ کم سپریم ہے؟ یہ لڑائی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم ہونے کی ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہے؟ کیونکہ مسلسل کورٹس کی طرف سے جو ریمارکس آ رہے ہیں اس پہ حکومت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے, تنقید کر رہی ہے. اسی طرح سے پہلے آپ سے بہت بار بات ہو چکی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی آمنے سامنے تھے. پاکستان میں کہیں اس کا اختیار, اگر ایک چپراسی کا اگر یہ اختیار بھی ہے کہ وہ کسی کو اندر جائے تو وہ بھی اپنا اختیار اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ ہے نہیں کرتا, میں اس سے بہت سختی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ مناسب فیصلہ نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ پارلیمان نے کیا وہ بھی غلط ہے سراسر. پارلیمان کا یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح سے سمپل میجارٹی کے ساتھ یہاں پہ ابھی تک جو اسٹوڈنٹ ڈیولپ نہیں ہوا کہ فیصلوں کو جو ہے وہ امینڈمنٹ سے بھی, مگر اسٹل ممکن ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں یہ ممکن ہو اس بات کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کر دیا جائے, مگر سمپل میجارٹی سے جو کچھ کیا گیا ہے اور سازی کے ساتھ ہے وہ درست نہیں ہے. پارلیمان جو ہے وہ پارلیمان تو نہیں ہے. کامران صاحب ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں, آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹارشن ہے, سو میں آپ کی بات صحیح طور پہ سمجھ کے اس پہ آپ سے مزید کامنٹس لینا چاہتی ہوں. ذرا آپ کو دوبارہ ہم کال ملاتے ہیں. اتنی دیر میں ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب, ایک تو یہ کہ آج آپ کی جماعت نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ دیا ہے, باتیں ساری کی ساری وہی ہیں جو پرانی ہیں, جھگڑے بھی پاکستان میں وہی ہیں جو ہمیشہ سے رہے ہیں. آج 11 اگست اقلیتوں کے تحفظ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو اکثریت کے پرابلمز ہیں, جو اکثریت میں محروم طبقات ہیں, ان کے بھی مسائل جوں کے توں ہیں. تو آپ کی جماعت کیسے ان پرانے چیلنجز کو پرانے نعروں سے حل کرنے کی کوشش کرے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
آبدی صاحب کو, کامران مرتضیٰ صاحب کو, میرے فرینڈز ہیں, ان کو سلام. بفور آئی ریپلائی, آپ کے سوال کا جواب دوں, میں بھی آبدی صاحب کی اس بات کی بالکل پرزور تائید کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی. پاکستان میں کوئی اقلیت نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. مذہبی اقلیت سے مراد یہ ہے کچھ کم لوگ ہیں جن کا مذہبی عقیدہ مختلف ہے. جی, میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کے آنے سے پہلے ایگزیکٹلی میں یہ ایکسپلین کری تھی کہ مجھے تو اقلیت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یار مسلم پاکستانی ہیں. جی جی, تو ایکسپلیسٹلی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے ویژن ڈاکیومنٹ میں اس چیز کو فنڈامنٹلی لکھا ہے کہ دیر از نو اقلیت, مائنورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو عابدی صاحب نے سورہ مائدہ کو کوٹ کیا, سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 48 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ سورہ مائدہ از دا سیکنڈ لاسٹ سورہ جو پروفٹ پہ نازل ہوئی تھی. سو اٹس لائک اے کنکلوسیو سورہ. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو اپنے اپنے قوانین اور شریعت دے دی ہے, اب تم صرف اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مسابقت کرو اور آخر میں تم سب مجھ پہ میری طرف آؤ گے اور میں تمہارا فیصلہ کروں گا. اٹ مینس کہ ججمنٹ اونلی بلانگس ٹو گاڈ. ہمیں صرف اچھے عمل کرنے کی جون صاحب وہ ہدایت ملی ہے خدا سے. اٹس ویری کلیئر. تو اس لیے یہ وہ چیزیں جو ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ایکسٹریمزم کی جہاں تک بات ہے, وہ ایکسٹریمسٹ جو بھی انسان ہوتا ہے نا جی, وہ پہلے آپ جتنی اسٹڈیز پڑھ لیں ایکسٹریمزم کی, اس میں یہ ہے کہ وہ انسان اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے اس راستے پہ چلتا ہے. اس کو ایک ذاتی غصہ, فرسٹریشن جو اس کے موسٹلی معاشی مسائل سے آتا ہے, جو اس کی غربت پہ آتا ہے, جس سے وہ اس راستے پہ چلتا ہے, اور پھر اس کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ وہ ٹیررزم کی طرف چلا جاتا ہے. وہ آئیڈیولوجیکل کبھی بھی نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ایکسٹریمسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی غصے میں ایکسٹریمسٹ بنتا ہے. تو اب دیٹ برنگز اس ٹو دی کوسچن جو آپ نے بولا کہ ایکچولی اگر آپ ویژن ڈاکیومنٹ کو پلیز میں آپ کو کہوں گا کہ بغور پڑھیے. It's not what old people have been saying. It is absolutely not that. یہ بالکل نئی چیز ہے, نئی بات ہے, کیونکہ ہمارا جو ویژن ڈاکیومنٹ ہے یہ براڈ پرنسپلز ہیں اور براڈ آؤٹ لائنز ہیں جو بیان کی گئی ہیں, اور اس میں سب سے پہلے آئین کی بات کی گئی ہے, ایک تصور پیش کیا گیا خوشحال پاکستان کیا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ تصور یہ ہے کہ چاہے غریب ترین انسان ہو اس کو بھی اتنے ہی مواقع ملنے چاہیے پاکستان میں جتنے کسی امیر ترین انسان کو, اور برابری ہونی چاہیے. قانون اور انصاف کی بالادستی کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے ویژن ڈاکیومنٹس کے کچھ اور جو آپ کی سیلنٹ پوائنٹس ہیں ان پہ بھی بات کروں گی, لیکن کامران صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے, میں کامران صاحب آپ کی بات آدھی میں نے سن لی تھی, اب آپ اگر بتا سکے, اگر آپ نے پہلے بتا دیا, سوری میں نہیں سن پائی صحیح سے, کہ پارلیمان میں یہ گلہ ہے کہ عدلیہ ان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے, اور عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرا کے آپ آئین کا اور اس پورے نظام کا توازن بگاڑ رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں سائڈز کے پوائنٹ آف ویو کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, میں خود اس سے اختلاف رکھتا ہوں ذاتی طور. ٹھیک ہے, نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جزوی طور پہ اتفاق کر لیتے ہیں, وہ گڈ جیسے انہوں نے پیچھے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا اور ریویو میں چیلنج نہ کرنے کا, اس سے اختلاف رکھتا ہوں. فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے میرے اپنے ذاتی خیال میں. پارلیمان اس کو اس طرح سے انڈو کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. جو پارلیمان نے کیا یا جو گورنمنٹ نے کروایا, پارلیمان نے ایز اے ہول تو نہیں کیا, اپوزیشن تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہی, ہم سپورٹ نہیں کر رہے, جو ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں, مگر اکثریت کی سمپل سادہ اس طرح سے پارلیمان جو ہے وہ فیصلوں کو انڈو نہیں کر سکتی. کامران صاحب سوری میں پھر آپ کو قطع کلامی کری ہوں, میں ذرا ایک بریک لے لوں, دس سم ٹیکنیکل گلچ وہ ہم حل کر لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اور جو لیجسلیشن ہوئی ہے جس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا, دونوں صورتوں کا جو لیگل کانسیکوینسز ہیں وہ بھی اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. اسٹے ٹیون, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی کامران صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے, پچھلی بات بھی مکمل کر دیجئے کہ اب اگر نہیں ہوتا فیصلے پہ عمل درآمد اور جو ترمیم ہوئی ہے اس پہ آپ کا لیگل اوپینین کیا ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے بعد اب عمل درآمد نہیں ہو پائے گا؟ ہو سکتا ہے ابھی بھی عدالت کہہ رہی ہے ہم کروائیں گے, جسٹس منصور صاحب کہہ رہے ہیں ہم کروائیں گے عمل درآمد. دیکھیے کیا ہوگا, یہ تو غیب کا سوال ہے نا کہ کیا ہوگا. قانون جو کچھ جو ہم جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں کم از کم اس کے حساب سے مناسب نہیں ہوگا.
دوسری بات بھی مناسب نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد اداروں میں آپ کے لڑائی کی، پہلے تو اداروں کے اندر بھی لڑائی موجود ہے ہر جگہ پہ، اور ٹھیک ہے لڑائی بھی چھڑ جائے گی، تقسیم کے نتیجے تقسیم اور یہ ملک کا نقصان. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں غیب کی بات ہے، لیکن عابد زبیری صاحب ایک قانون پاس کر دیا گیا جس کے اوپر کچھ لوگوں کا لیگل اوپینین یہ ہے کہ اس قانون کے بعد اب الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے کچھ اور فیصلے اور 189 شاید، اگر میں غلط بتا رہی ہوں ذرا کریکٹ کر دیجیے گا، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. نہیں، اس طرح کی کوئی بات. اچھا، مجھ سے پوچھا کسی اور صاحب سے؟ میں زبیری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، پھر کامران صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جی زبیری صاحب. دیکھیے 190 ہے جو کہتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، 189 تو کہتا ہے کہ all the judgments are binding on the courts، اور یہ سب چیزیں وہ 189 ہے آرٹیکل 180. لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے کہ آپ کو کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس نے انٹرپریٹ کر دیا آرٹیکل 51 کو، اس نے سپریم کورٹ نے تشریح کر دی سیکشن 104 کی، 104(6) کی، جو تو یہ ساری تشریح کے بعد انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں، 11 ججوں نے یہ بات کہی. آج یہ بات کہی کہ طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اگر جو لوگوں نے اپنے حلف نامے نہیں جمع کرا سکے تھے کسی وجہ سے، تو ان کو پھر سے موقع دیا جائے 15 دن کا. اچھا، اس کو اب یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر گورنمنٹ نے اور پیپلز پارٹی نے ریویو بھی ڈال دیا، آپ نے دیکھا ریویو بھی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی اب انہوں نے قانون سازی کر کے اس ججمنٹ کو ختم کرنے کی، ریورس کرنی، بیسکلی انہوں نے ایک طرح سے اپیلیٹ کورٹ اپنے آپ کو کنسیڈر کر کے اس کی اپیل اپنے پاس ہی لگائی اور اس پہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ جو ہم ترمیم کر رہے ہیں یہ بائنڈنگ ہوگی اور یہ اس کا اطلاق ہوگا جب سے الیکشن ایک 2017 سے بنا ہے، یعنی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے دیا، پیچھے سے اس کو لاگو کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیسک پرنسپل آف جورسپروڈنس ہے، ہمارے قانون کا ہے، ہمارے آئین کا، قانون کا حصہ، تشریح اس پہ کئی ججمنٹس ہیں کہ آپ قانون سازی سے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتے. آپ ویلیڈیشن کر سکتے ہیں کہ کوئی غلطی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، اس کو ہٹا کے آپ اس کو پھر سے قانون سازی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک ججمنٹ دے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ کہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں. اور یہاں تو انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آرڈر آف دا کورٹ دس لا ول پریویل، یہ بھی نہیں لکھا، لیکن انہوں نے اس کو لاگو پیچھے کر دیا. تو یہ اب دیکھیے، آپ باؤنڈ ہیں، آپ کو حکم اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن ہاں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ نہیں چاہتی، جو پچھلے سال انہوں نے کیا، میں یہی کہتا رہا، اس وقت بھی یہ تھے کامران مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ان کی جماعت بھی پی ڈی ایم کی حصہ تھی، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے. تو اگر آپ جب سپریم کورٹ کے فیصلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اسائیڈ نہیں ہوتا جو جورسپروڈنس کا پرنسپل جن کو آپ کوٹ کرتے ہیں، کامران صاحب کر دیا آرٹیکل 51 کی. ٹھیک ہے کامران صاحب، کوئکلی اگر آپ بھی بتا دیں ریٹروسپیکٹیو اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے جو ابھی ہوئی ہے لیجسلیشن؟ دیکھیے چیلنج تو ہو گئی ہے، حالانکہ بیفور ٹائم چیلنج ہو گئی ہے. ابھی تک مطلب میں قانون بنا ہے اور اس کو ایسا قانون بنتا ہے صدر کے دستخط کے بعد، اور صدر کے دستخط نہیں ہوئے اور پہلے چیلنج یہ وہ وہی بات ہے. پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے دوست کیونکہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو زیادتی سے پہلے وہ غلطی ہے نا، قانونی غلطی ہے، یہ زیادتی ہو گئی ہے. صدر کی دفتر سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو کر دیا تھا، اس کو کریکشن کر کے اور اس کو وہ درست وہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر اظہر اسلم، آپ سے میں لاسٹ کامنٹ لے لوں. ایک ڈیڈ لاک ہے پولیٹیکل ظاہر ہے، اور آپ کی جماعت ہے جس کے اوپر بہت پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کبھی حکومت میں نہیں رہے، کچھ لوگ آپ کے ہیں اہم عہدوں پہ جو فائز رہے ہیں، بڑی جماعتوں سے آئے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کو ایسی ایفرٹ کرے گی کہ اس ماحول میں کسی طرح کی ریکنسیلیشن، کسی طرح کا نیشنل ڈائلاگ جو شاہد حقان عباسی صاحب بار بار کہتے بھی رہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ کوئی عملی کوشش بھی کریں گے یا بس بیٹھ کے بیان بازی کرتے رہیں گے؟ نہیں جی بالکل، کیوں نہیں عملی کوشش کریں گے. ہمارے تو سیاست کا ایک بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ ملک میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اس ملک میں بہت زیادہ زخم لگ چکے ہیں، ان پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ اس ملک کے اگر 3-4 بڑے مل کے بیٹھ جائیں تو اس ملک کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر یہ ایگوز کے ایشو ہٹا دیے جائیں، اگر یہ جھگڑے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ہٹا دیے جائیں، پولیٹیشینز ہیں جو ان سے اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ اس ملک میں جو صورتحال اس کو جس سے یہ دوچار ہے
جو خوفناک اشاریے ہماری معیشت کے ہیں، جو خوفناک حالات ہمارے سماجی ہو چکے ہوئے ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں شروع میں کہا کہ کئی لاکھوں نوجوان ہیں جو ان سے اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو کے بھاگ کے جا رہے ہیں، تو اگر ان سب چیزوں کو صرف ریئلائز کر لیا جائے اور بجائے ان جھگڑوں کو مزید بڑھانے کے ریکنسلیشن کے ایفرٹس کی جائیں، تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو فارورڈ، رائٹ؟ بالکل تو ٹھیک ہے. ہماری تو بالکل یہ بنیادی نقطہ ہے اور ہم اس پہ ٹوٹلی ایگری بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایز اے سیاسی جماعت ہم جس سیاسی جماعت سے اس وقت ان ٹچ ہو رہے ہیں ان سے اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے نیشنل کنسنسس آن بیسک ایشوز ایٹ لیسٹ، کیونکہ اب ٹھیک ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ معیشت بہت بہتر شکریہ ہو، ہر ڈاکٹر کوئی چاہتا اظہر ہے. اسلم صاحب، بابر زبیری صاحب اور کامران مرزا صاحب، آپ تینوں کا شکریہ جی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. شعیب شاہین صاحب سے بات کریں گے کچھ پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل ایجنڈا اور ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے اس کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ. جی ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جوائن ہمیں کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان. بہت شکریہ شعیب صاحب. شعیب صاحب ایک تو بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے چیلنج تو کر لیا مخصوص نشستوں کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے حکومت نے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ ہم عمل درآمد کرائیں گے، آپ کے خیال میں کیا لیگل سینیریو بنے گا اگر حکومت جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹ جاتی ہے کہ یہ ترمیم ہو چکی ہے اور اس کا ایک ریٹروسپیکٹیو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، عمل درآمد پاسبل نہیں ہے، تو کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں آئین بڑا واضح ہے اور آئین نے سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل کیا ہے کہ وہ فیصلے کرے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پھر ایک جرگے کے فیصلے کے برابر بھی نہ ہوا. جرگے کے فیصلے کو بھی لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو یہ اگر ایسی روایت قائم ہو گئی کہ سپریم کورٹ ادھر سے فیصلہ دے اور ربر سٹیمپ قسم کی پارلیمنٹ اٹھا کر اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، دس از ناٹ دی جسٹس سسٹم. پھر آپ جسٹس سسٹم کو بند کر دیں اور ججز کو کہیں کہ پھر جی ججز والا کام بھی پارلیمنٹ کر لیا کرے گی، کس کو ریلیف دینا ہے، کس کو کوئی چیز دینی ہے، فیصلہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے جسٹس سسٹم نہیں، پھر آئین کو ہی آپ پامال کر رہے ہیں نا. آپ آئین کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اگر آپ نے آئین کی پامالی کرنی ہے اور آئین کی بالادستی کو قائم نہیں کرنا، قانون کی بالادستی کو قائم نہیں کرنا، تو پھر آئین کدھر چلا گیا؟ پھر تو یہ نظام چلے گا نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. جو دوسری طرف کا آرگیومنٹ ہے اور جو اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا، ظاہر ابھی تفصیلی فیصلہ تو نہیں سامنے آیا، لیکن جو دو ججز کا نوٹ آپ کی نظر سے ظاہر گزرا ہوگا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آئین کی بہت ساری شکوں کو سسپینڈ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ ریلیف دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیں قانونی وہ ایک اختلافی نوٹ ہے، جی تو اختلافی نوٹ کی نہ آئین میں کوئی گنجائش حیثیت ہے نہ قانون میں کوئی حیثیت ہے. وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے ایک دو جج صاحبان کی. سر وہ آپ تو ظاہر سر آپ تو سینئر وکیل ہیں نا، آپ تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ عام آدمی تو یہ بات نہیں سمجھتا. عام آدمی تو جیسے ریمارکس کی بھی کوئی بائنڈنگ نہیں میں ایک بات کر رہی ہوں نا کہ جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ بھی ایک عام آدمی تو نہیں سمجھتا کہ وہ بائنڈنگ ہے یا نہیں، لیکن ایک ماحول میں تو ظاہر ہے اس بحث کو تو وہ جنریٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں عام آدمی نے تو اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرنا نا، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کرنا ہے، بلکہ وفاقی حکومت نے بھی نہیں، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کو ان پڑھ تو نہیں ہے، جاہل تو نہیں ہے. ہاں بدنیتی اس کی ہے، بے ایمانی اس کی ہے، اور وہ بدنیتی سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ اس وجہ سے آج تک اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا گیا. اینڈ دے ول فیس دی کانسیکوینسز. جو انہوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک جو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا تھا اس کی بجائے انہوں نے جس طرح ریگنگ کرائی ہے، جس طرح بے ایمانی کو ایک لحاظ سے شیلٹر دیا ہے، جس طرح کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ مل کے یہ سارے ریزلٹس چینج کیے ہیں. میرے حلقے میں سے آپ دیکھ لینا، فارم 47 48 49 بعد میں بنا ہے اور نوٹیفیکیشن پہلے کا ہو گیا اور آج تک وہی جاری و ساری ہے. سر اچھا وہ خیر آپ کے جو حلقوں کی لڑائی ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیز میں ہے، لیکن یہ جو ملک میں آئینی اداروں کے درمیان تصادم کا ماحول ہے زیادہ خطرناک نظر آتا ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر حملہ کر سکتی ہے یا عدلیہ کا انہوں نے کہا حملہ کر سکتی ہے. خان صاحب اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے یہ انتخاب؟ دیکھیں خواجہ آصف کی چور کی داڑھی میں تنکا ہے. خواجہ آصف کو شرم نہیں آتی کہ ریحانہ ڈار سے ہزاروں کی تعداد میں 45,000 50,000 سے ہارا ہوا بندہ، اور پہلے جتنے ظلم کیے عثمان ڈار، عمر ڈار، ریحانہ ڈار کو اور وہاں کے لوگوں کے اوپر، وہ ساری دنیا جانتی ہے اور ساری پبلک نے دیکھا ہے.
آج ریانہ ڈار سے ہارا ہوا بندہ، اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ 8 فروری کے الیکشن کی وہ بات کرتا ہے؟ وہ ہارا ہوا نہیں ہے، اٹھائے وہ قسم اٹھا کر کے. یا وہ آپ ٹریبونل میں بھی آپ بھاگ رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے پہلے آرڈیننس لے آئے اور اب آپ آ کر کے کہتے ہو کہ ہم ہینڈ پیکڈ ریٹائرڈ ججز لگائیں گے. یعنی کہیں تو کوئی رک جاؤ. سر آپ کیا پاکستان تحریک انصاف نے الیکشنز کو بھی، آپ ٹریبیونلز میں تو آپ کے کیسز ہیں، لیکن اوورال اس سے پورے الیکشن کو کہیں سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے؟ تو فروری سے چیلنج کیا رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب پیش ہوئے تھے نیب والی اپیل میں، انہوں نے 5 رکنی بینچ کے سامنے ایک ہی دو ریکویسٹ کی تھی، ایک 9 مئی کے حوالے سے اور 8 فروری کے حوالے سے جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں وہ فکس کر دیں. اور آج تک ایک سنگل پیشی نہیں لگی، 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں ہم نے تو پہلے دن سے کہے ہوئے ہیں کہ جس طرح یہ کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی پارلیمنٹ کے اندر آ کے کوئی ڈاکہ مار کے آ کر کے ڈاکو بیٹھ جائے زبردستی اور وہ کہے جی میں جو فیصلہ کروں گا میرے تسلیم کرو، تو ان کی لیجٹیمیسی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے فارم 45 لے آئے نا. چلے وہ فارم 45 والا تو ایشو میرا خیال ہے کہ مجھے جو حالات نظر آتے ہیں کہ شاید وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن یہ بتا دیجئے کہ 2 مہینے میں آپ لوگوں کو کیا ایسی توقع ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے گی، وہاں آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، عدلیہ کی طرف سے کوئی ایسا ریلیف مل جائے گا؟ ری الیکشنز کی طرف بہت زیادہ آپ لوگ گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے تو کچھ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد ملک میں نئی حکومت ہوگی، خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ کس بنیاد پہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 بہترین آپشن اویلیبل ہیں. نمبر 1، 6 مہینے کے اندر ٹریبونلز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور 6 مہینے ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو یہ چھٹیاں چل رہی ہیں، سپٹمبر میں کام شروع ہو جائے گا. نمبر 2، ہمارا جوڈیشل کمیشن کا وہ ہماری جو پٹیشن 8 فروری کے حوالے سے ہے، جس دن سپریم کورٹ میں لگے گی کس چیز کو وہ ڈینائی کریں گے. تو ان دونوں میں سے جو چیز بھی لگے گی، ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی اپنا عوامی دباؤ بڑھانا چاہتی تھی، اس میں آپ لوگ کو بہت زیادہ افیکٹو نہیں نظر آ رہی آپ کی جماعت کی کوئی اسٹریٹجی؟ کس چیز پہ؟ عوامی دباؤ. جیسے آپ نے بھوک ہڑتال کیمپ لگایا، وہ بھی آپ نے خود ہی ختم کر دیا. تو عوامی دباؤ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ 8 فروری کو ان لوگوں کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود قوم نکلی، پبلک نکلی. کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں تبدیلی کا ذریعہ ووٹ ہوا کرتا ہے. ابھی دوبارہ کوئی ایسی موومنٹ کی آپ کو لگتا ہے اس پہ ڈاکہ ڈل گیا جی تو اس کے اوپر اب ہمارا عوامی دباؤ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اگر عوامی دباؤ نہ ہوتا تو یہ آج یہ ملک چلا رہے ہیں، یہ ملک ان سے چل رہا ہے. آج پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ ایگری کرتی ہیں کہ یہ ملک نہیں چل رہا، 25 کروڑ عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا، اور ظاہر ہے اس میں مینڈیٹ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی مسلسل سراپا احتجاج ہیں. آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.